सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जब मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख आई, जुमेरात का दिन था, मुहर्रम शरीफ की 9 तारीख थी और सुबह के वक्त तो उन्होंने नक्कारा बजा दिया। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम अपनी तलवार को यूं रख कर और उस पर यूं थोड़ी रख करके सो रहे थे। आंख लगी, जब आपकी आंख लगी तो आंख खुली तो आपने जो है वो मुस्कुराया। आपने आंख खुलने पे मुस्कुराया तो सैयदा ज़ैनब ने पूछा, भैया इस मुसीबत में मुस्कुरा रहे हैं? तो आपने फरमाया कि मैंने नाना जान को ख्वाब में देखा और अर्ज़ की हुज़ूर देखते हैं आपकी उम्मत मुझे कैसे सता रही है। मैं हुसैन जो है वो सब्र करो और बहुत जल्द कल तुम आकर के हमसे मुलाकात करोगे और तुम्हारी अब ये मुश्किलें ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह अकबर। इमाम पाक इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम ने नक्कारे की आवाज़ सुनी तो कहा, क्या चाहते हैं? कहा, हुजूर ये जंग चाहते हैं। आपने फरमाया, इनसे कहो आज जुमेरात भी है, 9 मुहर्रमुल हराम है, कल जुमा है और आशूर है, तो हम आशूर की शब बड़ी मुबारक रात है, बरकत वाली रात है, हमें नमाजें तिलावत बहुत पसंद है, तो एक काम करें हम तिलावतें कर लें, नमाजें पढ़ने, नवाफिल पढ़ने, उसके बाद कल जो होगा देखा जाएगा। यही आज की रात। और उसके बाद फिर उन लोगों ने जंग रोक ली। इमाम आली मकाम वाला जद्दी वाले सलाम ने जो है वो 9 मुहर्रम को जो है अपने खैमे से खैमे करीब कर लिए, ख़वातीन के खैमों का एहतमाम कर लिया, आसपास खंदक भी खोद ली और उसके बाद फिर आपने सब लोगों को अपने खैमे में जमा किया। इमाम पाक ने सारे काफ़िले वालों को तकरीबन उनकी तादाद जो थी कुल मिला करके जो है वो सारे पूरे काफ़िले की तो जो मर्द थे उनकी तादाद कुछ 82 बच्चे और मर्द मिलाकर 82 बताई जाती है। शहीद 72 हुए लेकिन तादाद उनकी जो है वो 82 बताई जाती है। तो और भी उससे कुछ कम और बेश तादाद है, कुछ लोगों ने 100 भी बताई है, 90 भी बताई है। और ये जो है वो तारीख़ी इख्तिलाफ है, इसमें कोई ऐसी ख़ास बात नहीं। वैसे हमें तादाद में उलझना भी नहीं चाहिए। इतना ज़रूर है कि अक्सर कहते हैं कि 72 शहीद हुए और हम उसी को मानते हैं। हज़रत सैयदना जो है वो मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद सैयदना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने भी यही लिखा है कि 72 शहीद है। अल-मुख्तसर ये कि आपने अपने खैमे में सबको जमा किया। जमा करने के बाद मेरे इमाम ने फरमाया, देखो कि मैं जो है वो ये चाहता हूँ कि ये मेरी जान के दुश्मन है, अगर तुम लोग चले जाओगे ना तो ये तुम्हारी तरफ कभी पेशरफ्त नहीं करेंगे, तुम्हारा पीछा नहीं करेंगे, क्योंकि इनको मेरी जान जो है वो इनको लगता है, इनके लिए ख़तरा लगती है कि जब तक मैं रहूँगा यजीद अपना नंगा नाच नहीं कर सकता, अपनी ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकता, तो वो मेरी जान के दुश्मन है। जिस वक्त वो मुझे पाएंगे तो वो तुमसे कोई मुआख़ज़ा नहीं करेंगे, तुम सब चले जाओ। और आपने अपने आवान व अंसार से फरमाया कि एक एक आदमी एक एक मेरे रिश्तेदार का हाथ पकड़े और पकड़ करके निकल करके चला जाए। किसी भी गांव में, जंगल में, देहात में चले जाओ, हालात ठीक होंगे तो सब मदीने मुनव्वरा पहुंच जाना। और उसके बाद इमाम अली मकाम ने बाज़ हमारे मौर्रिखीन के नज़दीक जो है वो ये गुफ्तगू कर की, और गुफ्तगू करने के बाद आपने फरमाया, मेरे सामने मेरा हया करते हुए, मेरा लिहाज करते हुए तुम उठ करके नहीं जाओगे। मुझे मालूम है, एक काम करता हूँ, मैं चिराग बुझा देता हूँ, अंधेरे में तुम निकल करके चले जाना और मैं तुमको बरी ज़िम्मा करता हूँ, कोई मुआख़ज़ा नहीं होगा, कोई मामला नहीं होगा, मैं खुशी खुशी तुम्हें इजाज़त में खुद दे रहा हूँ। उसके बाद देर तक इमाम पाक अला जद्दी वाली सलाम ने चिराग को बुझाए रखा और आप खामोश रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब चिराग बुझा रहा तो धीरे धीरे सिसकियों की आवाज़ बुलंद होती चली गई और पूरा खैमा सिसकियों से भर गया और पूरे खैमे में सिसकियाँ ही सिसकियाँ थी। अल्लाह अकबर। उस वक्त मेरे इमाम ने फिर खैमे में चिराग तो खुद बुझाया था लेकिन जलाने के लिए किसी को कहना था। एक
تقریر تھی، ایک خطاب تھا، جاؤ چلے جاؤ، سب کو اجازت ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن جب امام نے چراغ جلانے کی بات کی تو کتنا یقین تھا میرے امام کو حضرت غازی عباس پر، میرے مولا پر۔ آپ نے چراغ جلانے کی بات آئی تو فرمایا عباس چراغ جلا دو۔ اس کا مطلب آپ کو یہ تھا کہ جو جانا ہوگا چلا جائے گا، لیکن میرا عباس مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، میرا غازی مجھے چھوڑ کر کے نہیں جائے گا۔ کتنا یقین تھا امام کو۔ میں کہتا ہوں دنیا میں انسان کچھ بنے نہ بنے، میں کوئی بہت مفکر آدمی نہیں ہوں، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، میری کیا یہ میرے بزرگوں کی بات ہے، دنیا میں کچھ بننا نہ بننا، وفادار بننا۔ اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے وفادار بنو، رسول اللہ کے وفادار بنو، اصحاب کے وفادار بنو، اہل بیت کے وفادار بنو، اپنے خاندان والوں کے وفادار بنو، جس سے محبت کرتے اس سے وفا کرو۔ یاد رکھنا اہل وفا کا نام ہمیشہ زندہ رہا ہے۔ کربلا میں 72 میں جان دی ہے، لیکن آپ 72 کو اللہ تمہیں کربلا دکھائے آج کی رات کے صدقے، جلد دکھائے، لیکن یاد رکھنا سب کے سب وفادار تھے، لیکن جو جانے وفا تھا کربلا میں اس کو عباس کہتے ہیں۔ عباس کہتے ہیں کربلا میں یا تو حسین کا گنبد نظر آتا ہے یا تو ان کے وفادار عباس کا گنبد نظر آتا ہے، تیسرا گنبد مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ وفا یہ چیز ہے، یا تو کسی سے پیار نہ کرو، جس سے پیار کرو اس سے وفاداری کرو، یا تو کسی سے رشتے نہ جوڑو، جس سے رشتہ جوڑو اس سے وفا کرو۔ وفا کی بڑی اہمیت ہے، لیکن آج مسلمان تو اللہ رسول کا بھی وفادار نہ رہا۔ 250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے وہ اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، قرض لینے کے لیے وہ اللہ پاک کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، بیٹیوں کا رشتہ کرنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لیتا ہے۔ سوچے تو صحیح کہ انسان کا معیار کتنا گھٹ گیا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا عباس اب جلدی جلدی چلتے ہیں۔ عباس چراغ روشن کر دو۔ چراغ جلا تو دیکھا کہ کوئی نہیں گیا، سب رو رہے تھے۔ اور اس کے بعد مسلم ابن اوسجا نے کہا کہ امام اس زندگی پہ لعنت ہے جو آپ کو کہ بعد ہو آپ کو چھوڑ کے جائیں گے۔ حضرت حبیب جو بچپنے کے امام حسین کے ساتھی تھے، ان کا بھی مزار کربلا میں الگ موجود ہے۔ حضرت حبیب نے فرمایا امام بچپنے سے ساتھ نبھاتا آ رہا ہوں اور بوقت شہادت چلا جاؤں، سیدہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، آپ کے نانا کو منہ کیا؟ واللہ جب تک کہ ہمارے وجود میں خون کا قطرہ موجود ہے حسین ہم تم پر تمہارے بچوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں چلے جائیں؟ ہم نہ جائیں گے۔ اور پھر ایک بات تخجل کی بات ہے، تصور کی بات ہے، عقیدت کی بات ہے۔ ارے نادان انسانوں ذرا سوچو تو صحیح، کوئی جنت چھوڑ کر بھی جنت سے جاتا ہے؟ نوجوانان جنت کا سردار بیٹھا ہوا ہے، لوگ تو ڈھونڈتے جنت کو، ڈھونڈنے نکلتے لیکن اس میں ٹھوکریں کھاتے۔ یہاں تو جنتی جوانوں کا سردار ہے، زینت جنت بیٹھا ہوا ہے، آبروئے جنت بیٹھا ہوا ہے۔ جنت جس کو طلب کرتی ہے، مطلوب جنت بیٹھا ہے، مقصود جنت بیٹھا ہے، اور ان کو چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال امام سے جب سب نے وعدے کی اور بات کی، امام نے فرمایا اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جاؤ آخری رات ہے زندگی کی، تلاوت کر لو، عبادت کر لو، سجود نیاز لٹا لو، درود پڑھ لو۔ اور اس کے بعد سب اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، عبادتیں ہوتی رہی۔ امام پاک ادھر جو ہے سیدہ زینب کے پاس آئے، فرمایا بہن کل کا دن جو ہے جنگ کا دن ہوگا اور سر کٹیں گے، شہادتیں ہوگی، تمہیں بہت بڑی ذمہ داری نبھانا ہے، تم نے ماتم نہیں کرنا، سر کے بال نہ نوچنا، نہ نوچنے دینا، چہرے پہ تماچے نہیں لگانا، جو باتیں کرنی تھی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے فرمائی۔ اور اس کے بعد بالآخر جب صبح ہوئی، آج کی صبح ہر پورے سفر میں صبح ہوتی تھی کوئی نہ کوئی اذان دیتا تھا، لیکن آج اذان کے لیے انتخاب کیا گیا ہے۔ کیا انتخاب ہے، ہائے 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 کیا انتخاب ہے، اس کی آواز کا انتخاب جس کی آواز مصطفیٰ جان رحمت کی آواز کی تصویر لیے ہوئے تھی، آواز کی تنویر لیے ہوئے تھی، یعنی جس کا چہرہ تصویر مصطفیٰ تھا، تنویر مصطفیٰ تھا، جس کا قد زیبا مصطفیٰ جان رحمت کے قد زیبا کی تصویر کھینچتا تھا، جس کی ادائیں مصطفیٰ جان رحمت کی ادائیں معصومانہ کی دل ربائی کی عکاسی کرتی تھی، اسی علی اکبر کو کھڑا کیا گیا۔ علی اکبر، شہزادہ علی اکبر، میرے امام میرے مرشد نے اذان پڑھی، کربلا کا چپا چپا علی اکبر کی اذان سے گونج گیا ہوگا۔ ہائے ہائے مولا حسین کو
اپنے بابا سے پیار کتنا تھا. اللہ نے 3 بیٹے دیے, تینوں کا نام علی رکھا. ایک کو علی اکبر کہا, ایک کو علی اوسط کہا, ایک کو عبداللہ علی اصغر کہا. تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا. اندازہ تو فرمائے, کوئی باپ سے پیار کرنا سیکھے تو مولا حسین سے سیکھے, کوئی باپ سے پیار کرنا سیکھے تو کربلا کے تاجدار سے سیکھے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ جو باپ سے پیار نہیں کر سکتا وہ سچا حسینی نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. امام نے علی اکبر سے, شہزادہ علی اکبر سے فرمایا کہ جو ہے وہ اذان پڑھیں. شہزادہ, میرے شہزادہ, میرا آقا مولا علی اکبر نے اذان پڑھی. تصور میں اب آ جائیں, تخیل میں آ جائیں. اللہ اکبر. امام علی اکبر نے جب اذان پڑھی ہوگی, کربلا کا چپا چپا اس خوبصورت آواز سے گونج گیا ہوگا. اس کے بعد امام علی مقام نے نماز پڑھائی. اس نماز کے مؤذن کو دیکھ لو اور اس نماز کے امام کو دیکھ لو, کیسی تاریخی نماز ہے. گویا کہ امام اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے ہیں. ناطق قرآن کا بیٹا ہے, توجہ کرے, ناطق قرآن کا بیٹا ہے اور سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات, خاتون جنت کا شہزادہ ہے اور رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط ہیں, نواسے ہیں, بیٹے ہیں. اور اس کے بعد آپ امامت کرتے ہیں. کیا لطف آیا ہوگا, کیا لذتیں آئی ہوگی سجود نیاز لٹاتے ہوئے, کیا کیف و سرور آیا ہوگا, وہ تو وہی جانے. بالآخر نماز ادھر ہوئی اور پھر 10ویں محرم کا وہ خون آشام اور وہ خون اگلتا ہوا سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوا اور ادھر مشرق سے سورج طلوع ہوا. ادھر امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے دیکھا یزیدیوں نے نقارہ بجایا, ان کی فوج کھڑی تھی. امام نے بھی وہ جو ساتھ میں آوان و انصار تھے ان کو ترتیب دیا اور ترتیب دینے کے بعد ایک جھنڈا تھا, وہ جھنڈا میرے غازی, میرے آقا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد سوچئے 22,000 کا لشکر ہے اور ادھر چند نفوس ہے. اس کے بعد باضابطہ طور پر جنگ شروع ہونے والی تھی. امام نے فرمایا رکو, پہلے مجھے اتمام حجت کر لینے دو. امام پاک ان کے درمیان اونٹنی پر بیٹھ کر کے گئے اور آپ نے خطبہ دیا, لوگو مجھے پہچانو, میں خود نہیں آیا, میں بلایا گیا ہوں. اور تم نے یہ مہمانی کی, یہ میزبانی کا حق ادا کیا کہ تم نے میرے بچوں پہ پانی بند کر دیا, مجھ پہ پانی بند کر دیا. تم مجھے نہیں پہچانتے, میں علی کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا شہزادہ ہوں, میری امی رسول اللہ کی دختر ہے. بتاؤ نسب کے اعتبار سے کون ہے تم میں میری طرح؟ اور پھر جو تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, کیا میں نے کسی کا خون کیا ہے, میں نے کسی کا کے ساتھ برائی کی, میں نے کسی کی آبرو ریزی کی ہے؟ اور فرمایا کہ تم لوگ میری فضیلت نہیں جانتے, میں حسین ابن علی ہوں. ابھی بھی ابو سعید خدری موجود ہے, ابھی بھی جابر ابن عبداللہ انصاری موجود ہے, ابھی بھی جو ہے جا کے پوچھو انس سے, جا کے پوچھو ابن عباس سے, جا کے پوچھو ابن عمر سے. میرے بھائی کر میرے لیے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, ہمارے لیے جنت کی سرداری کی گئی ہے. جا کے پوچھو. حضور مجھے اپنا محبوب کہتے تھے. حضور کہتے تھے کہ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو حسین سے محبت کرے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے. میرے خون میں اپنے ہاتھ کو نہ رنگو, تم میں پھوٹ پڑ جائے گی, تم میں انتشار پڑ جائے گا. میرے خاندان کو پہچانو. شمر نے کہا حسین قصہ کوتا کرو, تمہاری فضیلتوں پر تقریر کا موقع نہیں ہے, تمہاری فضیلتوں پہ تقریر کا موقع نہیں ہے. یہاں فضیلت نہ بیان, یا لڑو یا بیعت کرو. جب ساری بات آپ نے کی, ایک بدبخت تھا اس میں سے, کتنے نیچ اور نکمے قسم کے لوگ وہاں جمع ہوئے تھے, ساری گندگی پلیدی جمع تھی. اس نے ایک شخص نے کہا تجھے رسول اللہ سے کیا تعلق ہے حسین؟ یہ اتنی بڑی گالی تھی. اس کا مطلب سادات کی سیادت کا انکار یہ آج کی جو ہے وہ گندگی پلیدی نہیں ہے, یہ یزیدی اور نصبیوں کا یہ شیوا ہے. امام حسین تو صلبی سید تھے نا, اصل سید تھے, اصل تھے وہ سادات کی. تجھے کیا تعلق, رسول اللہ سے تیرا کیا تعلق؟ اتنی بڑی گالی سن کر مولا حسین تڑپ گئے اور تڑپنے کے بعد کہا اللہ اس کو ابھی ذلت کی موت مار میری آنکھوں کے سامنے تاکہ میں دیکھوں اور یہ سارا لشکر دیکھے کہ میرے بارے میں یہ کہنے والا کہ تیرا رسول اللہ سے کیا تعلق ہے دیکھے. بس اتنی بات کہنی تھی. اس کو بیت الخلا کی حاجت ہے, کپڑے اتار کر بیت الخلا کے لیے بیٹھا, ایک بچھو آیا اور اس کی شرم کی جگہ پہ ڈنک مارا. ویسے ہی گندگی میں بھرا ہوا اٹھا اور پورے لشکر میں ناشتا تھا, تڑپتا تھا اس زہر کی وجہ سے.
اور اس کے بعد پھر امام علی مقام نے اور سارے لشکر نے اس کی ذلت کی موت دے کے سجدہ شکر ادا کیا، مولا تو نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، ابھی بھی تیری بارگاہ میں میری مقبولیت ہے۔ اور بے شک ان کی مقبولیت، ایک بدبخت نے کہا آپ نے خندق چاروں طرف سے جلا کے آگ لگوا دی تھی تاکہ حملہ نہ کر سکے، کہا کہ اچھا وہ وہاں کی آگ سے پہلے یہاں آگ لگا دی۔ آپ نے عرض کی مولا اس کو بھی آگ میں جلا، اس کا جو ہے وہ گھوڑا بدکا، اور بدکنے کے بعد اس کا حال یہ ہوا کہ وہ اس کی جو ہے وہ زین کے اندر اس کا پیر پھنسا اور اس کو لا کر کے خندق میں گھوڑے نے ڈالا۔ ایک بدبخت نے اور کہا دیکھو حسین دریائے فرات کیسے موجے مار رہا ہے، ہم پیئیں گے، جانور پیئیں گے، تمہیں اور تمہارے بچے کو ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا۔ امام علی مقام نے اس کی مولا اس کو بھی بتا دے۔ تو پھر اس کے بعد اس کا گھوڑا بھاگا، وہ پیچھے بھاگا اور ایسا دمو دم ہوا کہ اس العطش چلاتا تھا، پانی پانی، اور مشکیزہ اس کے منہ کو لگایا جاتا تھا، جتنا پیتا تھا اتنا پیاس بڑھتی تھی، جتنا پیتا تھا اتنا، حالانکہ پیاس کی حالت میں مرا۔ تو لوگوں کو پتا چل گیا کہ امام علی مقام کی شان، یعنی امام حسین نے کربلا میں کرامتیں بھی دکھائی اور استقامت بھی دکھائی۔ پھر جنگ کا آغاز ہوا، یسار اور سالم پہلے میدان میں آئی یزیدیوں کی طرف سے، اور ادھر سے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی میدان میں پہنچے، اور اس کے بعد دونوں کو ایک وار میں ٹکڑے کیا۔ کوئی جو ہے وہ فلسفیانہ گفتگو نہیں، کوئی ناوی ٹائپ گفتگو نہیں، کوئی جو ہے وہ طرفداری والی گفتگو نہیں۔ آپ کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ناصبیوں کی، خارجیوں کی، رافضیوں کی، کسی کی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، اگر اس نے کربلا لکھا ہے تو یہ لکھا ہے کہ بہرحال پلڑا بھاری تھا امام علی مقام کے ساتھیوں کا، کیونکہ ان کے ساتھ امام حسین تھے، وہ ہمت، وہ حوصلہ تھے۔ عبداللہ ابن عمیر القلبی نے ٹکڑے کر دیے ان کے، اس کے بعد دوسرے ان کے ٹکڑے کیے، آئے اسی طرح سے آنے کی ان میں ہمت نہیں تھی، خود ہی گھسے، اور گھسنے کے بعد آپ کی بیوی بھی جو ہے وہ چوب لے کر کے لڑنے کے لیے گئی۔ امام نے فرمایا عورتوں پہ جو ہے وہ جہاد فرض نہیں ہے، تم واپس آ جاؤ بی بی۔ بالآخر حضرت پہلی شہادت تھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمیر القلبی کی، مختصر گفتگو کرتے ہوئے